बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कराची से पीटीआई का सफाया हो गया, न सिर्फ कराची से बल्कि सिंध भर से पीटीआई का सफाया हो गया। और ख़ास साहब जो कि दो तिहाई अक्सरियत का ख्वाब देख रहे हैं, उनका ख्वाब कराची के इलेक्शन ने क्या चिकना चूर कर दिया है। और सिंध का बलदियाती इंतखाब जो है वो एक नया सियासी मंजरनामा लेकर सामने आ चुका है। अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा और इसमें किसका क्या किरदार होगा, वो बड़ी हद तक वाज़िया नज़र आना शुरू हो गया है। तो जो कुछ कराची में और हैदराबाद में और सिंध के शहरों में हुआ है वो एक इबरत आमोज सबक है। तो सिंध में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जो नताइज सामने आए उनके मुताबिक तो कराची के अंदर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और जमात इस्लामी ने भी दावा किया है कि वो भी काफ़ी सीटें जीती है, बल्कि वो लीड करी। तो पीटीआई कहाँ खड़ी है? पीटीआई जो है वो या तो तीसरे नंबर पर है या कहीं है नहीं, और पीटीआई से भी ज्यादा आजाद उम्मीदवार कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और बात जो है वो ये है कि ये कराची का इलेक्शन, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये रेफरेंडम के तौर पर इसको ट्रीट किया जाएगा, और इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आया कि जब कराची और हैदराबाद का मैंडेट रखने वाली दो बड़ी सियासी जमातों ने, जिनमें एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन शामिल है तो एमक्यूएम, लेकिन एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान अलग अलग ऑपरेट करते हैं, तो दोनों ने बाइकाट की अपील कर रखी थी। तो उस पर जो वोटर टर्न आउट की शरह है वो बताती है कि कराची के अवाम ने इस इलेक्शन में उस तरह हिस्सा नहीं लिया जिस तरह वो हिस्सा ले सकती थी। तो एक तो महाजर कम्युनिटी और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया, और उनमें से भी उर्दू कम्युनिटी की नुमाइंदा जमातों ने उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया। उर्दू कम्युनिटी के बहुत से लोग तो दीगर जमातों को भी वोट डालते हैं। तो ये जो सिंध का इलेक्शन है इसने बहुत हद तक चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। हाँ साहब जो दावा करते थे कि वो अगले इलेक्शन में दो तिहाई अक्सरियत लेंगे, उनको अब इस दावे पर नजर सानी करना पड़ेगी। कराची जहाँ पे पीटीआई की तकरीबन 14 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, और 2018 के इंतखाबात में कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर पीटीआई को सामने लाया गया था, या वो सामने आई थी। तो इस इलेक्शन ने एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी कि अगर आपको ताकतवर हलकों की, ताकतवर इदारों की मदद हासिल ना हो तो आप कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। तो हाँ साहब के लिए आई ओपनर है। पंजाब असम्बली वो तोड़कर बैठ गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। खान साहब का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन उनके लोग अब बजीदा कि जनाब खान साहब तोड़ दो, जी तुम पंजाब असम्बली तोड़िए तो केपी के असम्बली भी तोड़ें। तो अब खान साहब के ऊपर एक दबाव बढ़ता जा रहा है कि आपने पंजाब असम्बली में सबको फारिग करा दिया और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो असम्बली तोड़े। तो खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कल कह दिया था कि वो एक हफ्ता 10 दिन के बाद गौर करेंगे कि पख्तूनख्वा की असम्बली कब तोड़नी है। लेकिन अब उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक ट्वीट किया है कि वो मंगल यानी कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ेंगे। अब देखते हैं कि खान साहब के इस वादे पर अमल होता है कि नहीं होता। निगरान वज़ीर आला के लिए नाम आना शुरू हो गए हैं। पंजाब में चूँकि अमली तौर पर पंजाब असम्बली टूट चुकी है और पंजाब में अमली तौर पर कोई हुकूमत नहीं है, तो अब उनके लिए निगरान कौन होंगे उनके नाम आना शुरू हो गए। वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से नाम हैं। तो यही दो बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं आपको पहले पंजाब की सूरत हाल बता दूँ, उसके बाद सिंध की बात करते हैं कि सिंध में जो है वो क्या हुआ है, और सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, और नताइज में ताख़ीर की वजह क्या थी। 9.5 घंटे ये नताइज ताख़ीर से आए। बहुत से लोग कहते हैं जी नताइज बदल दिए गए। और जमात इस्लामी जो पहले जीत का दावा कर रही थी और पीटीआई भी कह रही थी हमारा मेयर होगा, अब वो दोनों जमातें हाथ मल रही हैं। तो जमात इस्लामी तो फिर भी कुछ 4-6 सीटें ले जाएगी, लेकिन तेरा क्या होगा कालिया, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई का हाल यही है कि अब उनका क्या बनेगा। पीटीआई को कराची में बड़ा मैंडेट होने का दावा था, वो तो हो गया चिकनाचूर। लेकिन पंजाब में जो निगरान वज़ीर आला के तौर पर नाम आ रहे हैं, उनमें जो पीटीआई की तरफ से नाम दिए गए वो पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ लाई ने उन्होंने रिवील किए। उन्होंने बताया जनाब के 3 नाम है, नासिर सईद खोसा, अहमद नवाज खेरा और नसीर खां। ये 3 नाम जो है वो पीटीआई की जानब से दिए जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो 3 मुमकिन नाम ज़ेरे गर्दिश है उनमें भी नासिर सईद खोसा का नाम शामिल है, और इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान नमदे का नाम भी है,
اور جسٹس ریٹائرڈ جواد خواجہ کا نام بھی ہے. یہ نام ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن یہ نام مسلم لیگ نون کی طرف سے زیر گردش ہے. اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بلکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اور بھی نام مانگے ہیں. ان ناموں پہ مسلم لیگ نون سیٹسفائی نہیں ہے. تو 3 نام مسلم لیگ نون نے دینے ہیں اور 3 نام دینے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جماعت کی جانب سے اور ان کی الائز جو ہے پی ٹی آئی ان کی جانب سے. تو کہنے والے کہتے ہیں بلکہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یہ تینوں نام عمران خان صاحب نے خود دیے. اب ان میں جو سب سے اہم نام ہے وہ ناصر سعید کھوسہ صاحب کا. یہ بیوروکریٹ ہے اور 2018 میں بھی نگران وزیر اعلیٰ کے لیے انہی کا نام دیا گیا تھا. اور جب اس پر اتفاق رائے ہونے والا تھا یا مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک پازیٹیو سگنل دیا گیا تو یہ نام خود عمران خان صاحب نے واپس لے لیا تھا. ناصر سعید کھوسہ سابق جسٹس دوست محمد کھوسہ کے بھائی ہیں. جسٹس دوست محمد کھوسہ وہی ہے جنہوں نے پاناما کیس کی جو ہے وہ سربراہی کی تھی اور نواز شریف کو سزا سنائی تھی. تو بنیادی طور پر ان کا شمار جسٹس دوست محمد کھوسہ کا اینٹی مسلم لیگ نون سوچ رکھنے والوں میں ہوتا ہے. ناصر سعید کھوسہ بیوروکریٹ ہے. ان کے تعلقات جو ہے وہ شہباز اچھے خاصے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بھائی سے الگ ہے. لیکن اب ان کا نام دونوں طرف سے قابل قبول ہو سکتا ہے. شاید اس لیے نام ڈالا گیا کہ مسلم لیگ نون اس نام پر اتفاق کر سکتی ہے اور عمران خان صاحب بھی اس نام کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایماندار بیوروکریٹ ہے اور یہ کوئی ڈنڈی نہیں مارے گے. تو یہ نام ایک بڑا اسٹرانگ نام ہے. اس کے علاوہ جو باقی کے نام ہیں ان میں احمد نواز سکھیرا صاحب وہ ابھی آن سروس ہے اور جنوری میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. اور کوئی بھی بیوروکریٹ یا سرکاری ملازم جو ہوتا ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا. اور یہ نگران وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. یہ جو رول ہے اس کا اطلاق نگران وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو ان کا نام رول آؤٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ تو وہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تکنیکی وجہ نکال لی گئی, کوئی اور بھی وجہ نکالی جا سکتی. بہت سے بیوروکریٹ قبل از وقت بھی یعنی 2 سال پورا ہونے سے پہلے بھی کئی عہدوں پر لگائے گئے ہیں جن میں سابق چیئرمین سینٹ قمر زمان بھی شامل تھے. تو اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے لیکن ٹیکنیکلی وہ اس میں نہیں آتے. نصیر خان جن کا نام دیا عمران خان صاحب کی جانب سے, یہ نام چودھری پرویز الہی کی طرف سے آیا ہوگا کیونکہ یہ مسلم لیگ کاف کے دور حکومت میں وفاقی وزیر صحت رہے ہیں جب شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے اور کاف لیگ کی حکومت تھی. تو یہ 3 نام دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی کے نام ہے جیسے جواد خواجہ, جیسے خلیل الرحمان رمدے, یہ دونوں تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کے بارے میں یعنی یہ تاثر ہے کہ یہ دونوں جیسے جواد خواجہ تو خاصے نیوٹرل ہے لیکن جیسے رمدے کے اوپر تھوڑا سا ٹلٹ مسلم لیگ نون کی طرف رکھنے کا جو ہے وہ تاثر پایا جاتا ہے. تو اس پر شاید عمران خان صاحب راضی نہ ہو اور عمران خان صاحب کا کوئی پتہ نہیں کہ جس نام پر مسلم لیگ نون راضی ہو وہ نام واپس لے لے کے کہتے انہوں نے لیا تو نہیں ہوا. تو یہ 6 نام ہیں اور ان 6 ناموں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں. لیکن اور بھی مزید نام اگلے چند دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں اور اسی لیے مسلم لیگ نون نے اور نام بھی مانگے ہیں. اب آ جاتے ہیں سندھ کا الیکشن جو ہوا ہے. اس الیکشن میں پیپل پارٹی نے تقریباً سندھ کے تمام جو 16 اضلاع ہیں ان میں سے 9 میں ان کو لیڈ ہے اور باقی کے جو 6 اضلاع ہیں ان میں آزاد امیدوار بھی اور کچھ اور جماعتوں کے لوگ بھی لیڈ لیے ہوئے ہیں. ابھی چونکہ حتمی نتائج بہت سے علاقوں کے نہیں آئے لیکن کراچی کے جو الیکشن ہے وہ 9.5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئے. تو اس پر بہت شور مچایا گیا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے لوگ ٹویٹ کرتے رہے کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا ہے. تو یہ سلیکشن میں پہلی بات تو یہ کہ آر ٹی ایس سسٹم نہیں ہے. یہ نتائج مینول جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اور مینول لیے جا رہے ہیں. تو اس میں بڑی حد تک امکان اسی بات کا تھا کہ اس کے نتائج میں آگے پیچھے نتائج ہو سکتے ہیں. اب پیپل پارٹی کے سندھ میں حکومت ہے اور پیپل پارٹی نے تو اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اپنا جو ووٹ بینک ہے یا اپنی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر دیا ہے. جو بھی جماعت حکومت میں ہوتی ہے وہ اسی طرح اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے. لیکن اس طاقت کے مظاہرے کے باوجود اگر جماعت اسلامی بالکل نیک ٹو نیک گئی ہے پیپل پارٹی کے, یا وہ آگے ہے یا تھوڑا پیچھے ہے کیونکہ ابھی حتمی نتائج آنا باقی ہے, تو بھی پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آتی. تو اصل میں جو کچھ ہوا وہ 2 جماعتوں کے ساتھ ہوا, ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے
اور ایک اور بڑی جماعت جس کا بڑا ہی شور و غوغا تھا وہ حیران کن طور پر اس الیکشن میں کہیں نظر نہیں آئی. یہ ایک بڑا سرپرائز ہے کہ اس جماعت کے ساتھ کیا ہوا. یہ دوسری جماعت تھی تحریک لبیک پاکستان. ٹی ایل پی کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ بھی کراچی کے اندر ایک بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے اور بلدیاتی انتخابات میں وہ اس میں اوپر آ سکتی ہے, ایک بڑی پوزیشن لے سکتی ہے. لیکن اس جماعت کا واش آؤٹ ہونا, یہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی تجزیہ کرنا قبل از وقت ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا. کیا اس جماعت نے الیکشن میں حصہ لینے میں کوئی عدم دلچسپی دکھائی ہے, یا پھر یہ جماعت بھی اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کو بھی طاقتور لوگوں کی حمایت کراچی میں حاصل رہی, اس لیے وہ جماعت بہت آگے تھی اور اب چونکہ وہ لوگ بیک آؤٹ کر چکے ہیں. ویسے تو اس کو تحریک انصاف کے لوگ نہیں مانتے. تحریک انصاف کا میڈیا ابھی تک یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اس انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا ہے. ان کا جو میڈیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہا ہے, اور خود جو پی ٹی اے کے رہنما ہے وہ کراچی پولیس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جی کراچی پولیس نے بڑا اہم رول ادا کیا. ابھی تو اس الیکشن کو فوج نے مانیٹر نہیں کیا, اور فوج نے اس الیکشن کی اس طرح نگرانی نہیں کی جس طرح 2018 میں ہوئی تھی اور الزام فوج پر لگا تھا. تو اس میں زیادہ تر جو انتظامی امور ہے وہ پولیس نے, اور جو الیکشن کمیشن کا انتظامی عملہ ہوتا ہے اس نے انجام دیے تھے. اس کے باوجود دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے. تو دھاندلی کا الزام ہمیشہ حکومت پر لگا کرتا ہے, اور یہ الزام پیپلز پارٹی پر لگ رہا ہے, اور جب نتائج میں تاخیر ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا الزام پیپل پارٹی پر آئے گا. تو الزامات اپنی جگہ پہ, لیکن اس میں جو دو امپورٹنٹ باتیں تھیں, ایک یہ کہ ایم کیو پاکستان اور ایم کیو لندن نے جو بائیک آؤٹ کیا تھا اس کا ایک بڑا واضح اثر نظر آیا. تو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ الیکشن ایم کیو ایم نے جیتا ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم لندن ہو یا پاکستان ہو, تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. کراچی کی 246 یو سی ہے, اور ابھی اس میں سے جو نتائج آئے ہیں ان میں پیپل پارٹی لیڈ کر رہی ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان نے اب ایک اور اعلان کیا ہے, انہوں نے کہا جی اب وہ کسی بھی حکومت کو بچانے میں یا سہارا دینے میں استعمال نہیں ہوگے. تو یہ اعلان کتنی دیر اس پر وہ قائم رہیں گے یہ تو مجھے معلوم نہیں, لیکن اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کو اس شکست سے, فاس سے اور اس ہزیمت سے نکلنے کے لیے وہ کیا لاہ عمل اختیار کریں گے یہ دیکھنے کے لائق ہوگا, کیونکہ خان صاحب کو شاید توقع نہیں ہوگی کہ کراچی سے وہ اس طرح بری طرح مار کھائیں گے. اگلے چند دنوں تک وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے امیدوار جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, ہمارے پاس امیدوار نہیں تھے, اور ہم نے امیدوار میں نے انٹرویو نہیں کیے, امیدوار کسی اور نے منتخب کیے, اور پھر کراچی میں دھاندلی ہو گئی اور پیپل پارٹی نے جو ہے وہ دھاندلی کر دی. تو اس طرح کی چیزیں اگلے چند دنوں میں سامنے آ سکتی ہے جو آئیں گی. لیکن پیپل پارٹی نے تو سندھ بچا لیا اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کا ووٹ بینک ہے. تو اگلا مرحلہ ہے مسلم لیگ نون کا. اب پنجاب میں 14 اپریل کو یا 16 اپریل کو یا اپریل کی کسی بھی تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں. تو پنجاب بچانا کس طرح ہے اور کس طرح مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اپنی اکثریت شو کرنی ہے, یہ اب ایک تو مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر کا کام تو ہے ہی, لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کمپین میں مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف وہ دستیاب نہیں ہے. تو یہ کمپین ظاہر ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا, اور شاید اس میں مریم نواز اس کو لیڈ کرے گی. تو اب ہاں صاحب جو کراچی کی دھاندلی ہے ان کے پاس ایک موقع اور اچھا آ گیا ہے. کراچی میں جو دھاندلی ہو گئی ہے نا, اب الزام لگا دی پیپل پارٹی نے دھاندلی کر دی, اب وہ دھرنا دے دیں. تو ان کے لیے ایک اچھا موقع کہ اگلے چند دن وہ کوئی نہ کوئی مقام منتخب کر کے دھرنا دے کے جی دھاندلی ہوئی ہے, کراچی میں الیکشن دوبارہ کرایا جائے. اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کر دیا. اب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کراچی میں ایک پیج پر آ سکتے ہیں. ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور پی ٹی آئی دھاندلی کا الزام لگائے گی, دونوں کہ جی دوبارہ الیکشن کرایا جائے. تو ان کے لیے موقع اچھا ہے, اور یہ ان کی ایک پولیٹیکل کمپین بھی ہوگی آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے. پیپل پارٹی اگر ابھی الیکشن نہیں کرائے گی تو اکتوبر میں تو حکومت ختم ہو جائے گی اور انہیں بھی الیکشن میں جانا پڑے گا. تو سندھ میں انتخابات اپنے وقت پر ہو تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گے, اور اگر پنجاب کی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد جیسے اپریل میں الیکشن ہوں گے, اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی اگر کل پرسوں توڑ دی جاتی ہے تو وہاں بھی اپریل میں ممکنہ طور پہ الیکشن ہو سکتے ہیں. تو ان دونوں الیکشن کے لیے جو پولیٹیکل کمپین کرنی اور بیانیہ بنانا ہے اس کا ایک موقع خاص سب کو دے دیا گیا کہ جناب لے لیں,
اب آپ دھاندلی کا شور مچائے، کیونکہ عورتوں کو بیانیہ خان صاحب کے پاس رہ نہیں گیا، اور تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی بیانیہ نہیں رہ گیا. یعنی اگر کوئی بیانیہ ہوتا تو بیچارے قاسم علی شاہ کو گالیاں پڑتی. اب قاسم علی شاہ ایک عام سا آدمی ہے جو اچھی باتیں کرتا ہے، اور اس کو کتابیں یاد رہتی ہے، اس کو اقوال زرعی یاد رہتے ہیں، جس طرح خان صاحب کو تقریریں یاد رہتی ہے. خان صاحب کو نے بھی تو 25 تقریریں یاد کر رکھی ہے نا، اور کچھ اقوال زرعی یاد کر رکھے ہیں، اور کچھ انہیں حدیثیں یاد کرائی گئی ہے، کچھ وہ حدیثوں کو آیات کو مکس کر دیتے ہیں. لیکن ان کو کوئی 50-60 چیزیں یاد ہے جو اچھی طرح رٹی ہوئی ہے، اور وہ ان میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر کے وہ تقریریں کر لیتے ہیں. اس طرح قاسم علی شاہ کتابیں پڑھ کر اگر وہ کچھ باتیں لوگوں کو سمجھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، ہر شخص کو کتاب پڑھنے کے بعد یاد بھی نہیں رہتی. اب میں نے کل اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جو کتاب کے بغیر بڑا آدمی بن جاتا ہے وہ پھر ولی ہوتا ہے. لیکن ان کو کسی نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی کیسے کوئی شخص ان پڑھ جاہل کیسے ولی بن سکتا ہے؟ تو کچھ علم جو ہے، کچھ علوم جو ہے من جانب اللہ ہوتے ہیں. اور میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کیے بغیر عالم بن جاتے ہیں، یا ان کو علم مل جاتا ہے، یا ان کے اوپر کچھ وارد ہو جاتا ہے، تو وہ ولی ہوتے ہیں. ان کو تو پھر وہ جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں، کوئی توڑ نہیں ہے. اگر آپ روحانیت کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑے بڑے اس میں وہ لوگ ملیں گے جو معرفت کی باتیں کرتے ہیں، جن کے علوم کی اور ان کی سوچ کی اور ان کے ویژن کی انتہا نہیں. تو مقصد یہ تھا، مقصد یہ نہیں کہ کوئی بندہ کتابیں نہیں پڑھے گا تو وہ کہے جی میں عالم فاضل بن گیا تو لوگ اس کو مان لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ بحث لمبی ہو جائے گی، لیکن پاکستان کی سیاست وہ ہمیشہ اسی طرح کی ہوتی ہے، کسی کی چٹ کسی کی پٹ. اور اب میدان حاضر ہے. خان صاحب اب بیٹھ کے سوچے کہ جناب انہوں نے جو سندھ میں حشر ہو گیا ہے، پنجاب میں بھی اگر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے تو ان کے پاس پیچھے رہ کیا گیا ہے. تو یہ بات پرویز صاحب انہوں نے سمجھا رہے تھے کہ خان صاحب یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں 2/3 اکثریت کے، یہ ممکن نہیں ہے، اپنی حکومت رہنے دو. لیکن خان صاحب کو جلدی تھی حکومت توڑنے کی، اور ان کا خیال تھا انہیں الیکشن مل جائے گا. تو الیکشن تو انہیں مل رہا ہے، لیکن الیکشن انہیں مل رہا ہے صوبائی اسمبلیوں کا. اور ان کا خیال یہ تھا، کیونکہ سیاستدان اپنی سوچ رکھتا ہے، ان کا خیال یہ کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن وہ ابھی جیت جاتے ہیں کیونکہ ابھی بڑے پاپولر ہیں، تو پھر جب وفاق کا الیکشن ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ کا قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا، تو اس میں وہ آسانی سے جیت جائے گے. تو اب انہیں آٹے دال کا باؤ معلوم ہو گیا ہوگا. اور کراچی میں بائیکاٹ کرنے کے باوجود ایم کیو ایم ابھی بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اب خان صاحب نے صدر مملکت کو استعمال کر کے شہباز شریف کے خلاف اعتماد کا ووٹ لینے کا انہیں کہنا ہے، اور خود حکومت نے بھی تیاری شروع کر دی ہے. بلکہ ذرائع کہتے ہیں کہ خود شہباز شریف کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں. تو ان کے خلاف تحریک اعتماد آئے یا ان کو صدر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے، صدر کے پاس جواز کیا ہوگا کہ اعتماد کا ووٹ لے؟ اور وہ کیا ریزن بتائیں گے؟ کیونکہ ریزن تو دینے پڑیں گے کہ کس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. جبکہ وہ جماعت جس کی بل بوتے پہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی تیاری کر رہے تھے، اس نے تو کہہ دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے اور کوئی کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا. وہ اللہ اعلانیہ کہہ رہے کہ سندھ میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انصاف نہیں ہوا، لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آپ کراچی کے الیکشن کا الزام فوج پہ لگائے، پیپل پارٹی پہ لگائے یا کسی اور پہ لگائے، اور اس کھیل کو، اس شکست کو دبانے کے لیے سب کی توجہ لے جائے قومی اسمبلی کی طرف. اور ہو سکتا ہے جب یہ عدم اعتماد کے لیے کہا جائے اور تحریک انصاف بھاج کے قومی اسمبلی سے بڑھ جائے، کیونکہ استعفے تو منظور ہوئے نہیں. استعفے منظور ہوئے جن 13-14 لوگوں کے، ان میں سے 8 سیٹوں پہ 7 سیٹوں پہ تو خود عمران خان صاحب الیکشن لڑ چکے ہیں، تو باقی کی سیٹوں پہ انہوں نے خلف نہیں اٹھایا. تو نمبر آف گیم میں بھی وہ حکومت سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو یہ غلطی انہوں نے کر دی ہے. یہ غلطی اب انہیں بھاری پڑ سکتی ہے. اگر خان صاحب نے اپنی ہر سیٹ پہ ایک بندہ کھڑا کیا ہوتا اور وہی بندہ جیتا ہوتا تو پھر ان کو شاید نمبر گیم میں وہ آگے ہوتے، اور ایم کیو ایم اگر نیوٹرل ہو جاتی، وہ حکومت کا ساتھ نہ دیتی، تو خان صاحب اور ان کے اتحادی مل کے شاید نمبر گیم میں تھوڑا نیک ٹو نیک آ جاتے، یا ہو سکتا ہے ایک آدھ نمبر آگے بھی ہوتے. تو خان صاحب نے وہ جو چوڑے میں غلطیاں کی ہیں نا، وہ ان کے سامنے اب آ رہی ہے. اور یہ چوڑے میں غلطی انہوں نے کی، پنجاب حکومت توڑ دی، اور اب انہوں سندھ کے الیکشن نے بتا دیا کہ جناب وہ جو خواب دیکھتے تھے نا، یعنی 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جس کی کراچی میں ہو، اور وہ ان کو کونسل کی سیٹیں جیتنے کے لیے دانت و پسینہ ہے، اور کونسل اگر کوئی ایک آدھ امیدوار جیت بھی رہا ہو تو وہ پورے 50-60 ووٹ لے کے جیت رہا ہو.
یہ حال ہے, کیونکہ بائیکاٹ تو ہو گیا. پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی میں اگر جیتتی ہے تو یہ الیکشن تو مائنس ایم کیو ایم یا مائنس اردو کمیونٹی کے کوئی ویلیو نہیں رکھتا. لیکن پھر بھی یہ ایک سمبولک تو ہے کہ جو کچھ بچا تھا اس میں جو لیڈ لے گئے, اگر ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن ایک ہو جائے یا کھڑی ہو جائے ساتھ, تو پھر باقی جماعتوں کے لیے تو کلین سویپ ہے. پھر وہ کہتے ہیں پائی جان وہاں نکل جائے, پھر پیپل پارٹی ادھر ہی کھڑی ہوتی ہے جدھر پی ٹی کھڑی ہے. تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جان بوجھ کے بلدیاتی الیکشن سے الگ ہوئی ہے. شاید اس کا انہیں کوئی بڑا ریوارڈ ملنا ہو, اس کا وعدہ کیا گیا ہو کہ ایم کیو ایم کو کہ پیپل پارٹی اس دفعہ سندھ میں پوری طرح چھا گئی ہے. اور آصف علی زرداری کا اس وقت یہ پریشر دینا کہ جناب عمران خان صاحب آپ کی سندھ میں کوئی ویلیو نہیں ہے. او خاص ہم روز کہتے ہیں تقریر میں سندھ میں آ رہا ہوں اور میں سندھ میں ایسی تیسی پھیر دوں گا. سندھ والے نے کک کراتی انہوں نے اے پہ آ جاتا رہا. وہ جس طریقے سے بھی کرائی, جو بھی سیاست ہوئی, اچھی ہوئی بری ہوئی دھاندلی سے ہوئی جو بھی ہوئی, لیکن جو نیٹ رزلٹ ہے نا وہ اینڈ رزلٹ ہی ہوتا ہے نا. 2018 کے الیکشن میں تو خاص اب ہیرا پھیری کر کے اتنے آئے سر نا, لیکن اینڈ رزلٹ کیا تھا, وزیر اعظم بن گئے تھے. تو اب سندھ حکومت نے تو اپنا جو گھر ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. اب پنجاب میں ان کو ظاہر ہے, پنجاب میں تو پہلے ہی مسلم لیگ بڑی اسٹرانگ ہے, اور اب خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان وہ کھڑے ہو گئے ہیں. وہاں ان کے ایم اے پی ٹی آئی کے ناصر موسیٰ زئی, وہ انہوں نے کل جے یو آئی فے میں شمولیت اختیار کر لی ہے. وہاں لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے جے یو آئی میں جا رہے ہیں, اور سب کو نظر آ گیا کہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان عمران خان صاحب کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے. اور اگر یہ اسمبلی ٹوٹتی ہے تو پھر وہاں پہ جو سب سے مضبوط جماعت جو پی ٹی آئی کے مقابلے میں ہوگی وہ پی ایم ایل این نہیں ہوگی, بلکہ وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو یہ فے ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم ان کو ساتھ الائی کر کے اور پی ڈی ایم پلیٹ فارم پہ یہ الیکشن لڑا جائے, پھر تو کہانی اور ہی ہو جائے گی نا. پھر تو کیونکہ مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے, سندھ میں پہلے ہی نہیں تھا تو آج بھی نہیں ہے. تو ایم کیو ایم نے خود کو مائنس کر کے اور مسلم لیگ نون نے خود کو مائنس کر کے جو ایج دیا ہے یعنی پیپل پارٹی کو, اور جو خان صاحب کو آئینہ دکھایا وہ خان صاحب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اور اب انہیں اپنی اس سوچ کے اوپر نظر ثانی کرنا پڑے گی. محض خام خیالی کی وجہ سے پورے ملک کی سیاست کو اور پورے ملک کے استحکام کو وہ اسی طرح ڈیسٹیبلائز کرتے رہیں گے. اگر انہیں سمجھ آ جائے کہ معاملات اس طرح نہیں چلتے جس طرح وہ سوچتے ہیں, اور ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس کے تحت ہی اگر آگے بڑھا جائے تو ملک بھی مستحکم رہ سکتا ہے, معاشی استحکام بھی آ سکتا ہے, اور پھر لوگوں کے اندر ایک کامنس اور کولنس بھی آ سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.